बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ान रमज़ान। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज का हमारा मौजू है यौमुल कुद्स। यौमुल कुद्स आज से 13 रमज़ान मुबारक 1399 हिजरी को हज़रत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ईरान का इनकलाब आया था, तो उसके बाद उन्होंने फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए इस दिन का मुतय्यन किया था, और यौमुल कुद्स के नाम से इसको हम आज भी रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमे को, अगर आखिरी जुमा या हफ्ते को हो तो फिर उससे एक हफ़्ता पहले ये मनाया जाता है और उनसे इज़हार यकजहती किया जाता है। फिर इसका दायरा वसी कर दिया गया और फिर ये कश्मीर के मुसलमान जिनके साथ मुजालिम ढाए जा रहे हैं और फिर दीगर जितने मुसलमान हैं उन सबसे इज़हार यकजहती के लिए यौमुल कुद्स को मनाया जाता है। इसके अहदाफ क्या हैं? ये बुनियादी तौर पर इत्तेहाद की एक सूरत है। मुसलमानों से इत्तेहाद होना चाहिए। उनको अगर कहीं पर तकलीफ़ में देखें तो ये बिल्कुल एक जिस्म की सी मानिद है कि जिस्म के किसी एक हिस्से के अंदर दर्द हो, तकलीफ़ हो, तो दूसरे हिस्सा इसको महसूस करता है। तो सारे मुसलमान जो हैं वो मुत्तहिद होकर अपने मुसलमानों की तकालीफ़ को ना सिर्फ उनको दूर करने के लिए कोशिश क्यों नहीं कर पाते, उस मुसलमानों की मौजूदा जो ज़वाल और पस्ती है उसकी वजूहात क्या हैं, इन तमाम चीज़ों को आज हम इस इंतहाई अहम मौजू के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत मशहूर हूँ अपने मेहमानों का। मेरे साथ आज प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी साहब। आप मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल हैं, मोहतमिम हैं जामिया नईमिया के। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं राना शफीक पसरूरी साहब, आप साबिक मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब, आप सरबराह हैं अदारा मिनहाजुल हुसैन के, आप भी मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। मैं डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, और रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमे को यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया जाता है, और ये 1399 हिजरी से ये काम शुरू हुआ। मुसलमानों से, फ़लस्तीनियों से पर्टिकुलरली इज़हार यकजहती था, और फिर उसके बाद इसके दायरे को वसी कर दिया गया। आप इसके अहदाफ को किस तरह से देख रहे हैं? जब से ये मनाया जा रहा है तब से अब तक आप क्या प्रोग्रेस इसके अंदर देख रहे हैं, और किस तरह से देखते हैं कि हमने जो अहदाफ तय किए थे उसकी तरफ चल रहे हैं कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका अस्सलाम साहब। देखिए, यौमुल कुद्स आपने ख़ुद अभी अपने इंट्रो में बताया कि 1399 हिजरी से इसका आगाज़ है, तो अब तक ये 45 साल का अरसा बीत चुका है। जी। मुसलमानों को, दुनिया भर के मुसलमानों को 45 साल हो गए हैं यौमुल कुद्स मनाते हुए, फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती करते हुए, कमज़ोरों के हाथों में हाथ डालते हुए, और मुस्तकबिरीन जो कि तकब्बुर और रौनक भरे हुए हैं उनका सामना करते हुए, और उनकी आंखों में आंखें डाल के इस बात का ऐलान करते हुए कि आज भी दुनिया भर के मुसलमान फ़लस्तीनियों के साथ जी। उनके उस काज के अंदर बराबर के शरीक हैं। जी। ये यौमुल कुद्स जो पहले सिर्फ ईरान से शुरू हुआ, आज ये दुनिया के 80 से ज़्यादा ममालिक में मनाया जा रहा है। इसमें मुसलमान ममालिक भी शामिल हैं, इसमें लिबरल हुकूमतें भी शामिल हैं, और इसमें वो ममालिक भी शामिल है जहाँ पे मुसलमानों की तादाद कसीर है लेकिन वहाँ पे उनकी हुकूमतें मौजूद नहीं हैं। हत्ता कि यूके के अंदर भी और अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर भी यौमुल कुद्स को मनाया जाता है। दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर मनाया जाता है। बुनियादी तौर पर इसके पीछे 3 नकात हैं। नंबर 1, फ़लस्तीन का रकबा और फ़लस्तीन की जो ममलिकत है ये बुनियादी तौर पर फ़लस्तीनियों की है, और किसी भी तौर पे इजाज़त नहीं दी जा सकती कि सुहूनियत इज़्म को फैलाने की खातिर उनके 80% रकबे के ऊपर ना सिर्फ कब्ज़ा कर लिया गया बल्कि पूरी दुनिया से सुहनियों को, यहूदियों को इकट्ठा करके वहाँ पे आबाद किया जा रहा है, और मुसलसल आबाद किया जा रहा है। और वहाँ पे रहने वाले फ़लस्तीनी जो कि असल में इस खित्ते के मालिक हैं, असल में इस खित्ते के हकदार हैं, उन्हें 20% हिस्सा जो कि मगरबी पट्टी, जो कि मगरबी किनारा और गजा की पट्टी पर मुश्तमिल है, उसमें महसूर कर दिया गया है। ठीक है। पहली बात तो ये उनकी ऑनरशिप को तस्लीम करना है, उनकी ऑनरशिप को तस्लीम करवाना है कि इस खित्ते की ऑनरशिप हकीकत में फ़लस्तीनियों की है, और फ़लस्तीनियों की ही ममलिकत यहाँ पे कायम होनी चाहिए। आइंदा भी यहाँ पे फ़लस्तीनी ही आके आबाद होने चाहिए, और यहूदियों को जहाँ जहाँ से उठाया गया है उन्हें वापस उन ममालिक के अंदर भेजा जाए। हमारे यहाँ जब पाकिस्तान बना था तो हमारे यहाँ भी कुछ 30,000 यहूदी थे पाकिस्तान बनते वक्त, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम के तमाम यहूदी मुंतकिल हो गए। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि वो यहूदी
फ़लस्तीन में मुंतकिल नहीं हुए, वो यहूदी ज़्यादातर मशरक़ी यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में जाके वो मुंतकिल हुए। दूसरी बात ये, जी डॉक्टर साहब। फ़लस्तीन सुन्नियों के मुकाबले पे एक कमज़ोर तबका है हाँ जी। और मुस्तदफ़ीन में इनका शुमार होता है, दुआफा हैं। इनके मद्दे मुकाबिल जो दुश्मन है सुन्नी ताकत, वो एक मजबूत ताकत है जिसकी मईशत और जिसकी जंगी तैयारियां दुनिया के अंदर तस्लीम शुदा हैं। उनके मुकाबले पर अब यूँ कह लीजिए कि बंदूक के मुकाबले पे गुलेल आई हुई है, तो हम उस हाथ के साथ हैं जिस हाथ में गुलेल पकड़ी हुई है। हम उन कमज़ोर तबके के साथ अपनी इजहार यकजहती कर रहे हैं जिनके ऊपर जुल्म ढाया गया है। और तीसरी बात कि ये सहूनियत पर मबनी रियासत का क़याम एक बैनुल अक़वामी साजिश के तौर पे लिया जाए, हाँ जी, इसको यहूदियों की टेरिटरी करार ना दिया जाए। ये एक बैनुल अक़वामी साजिश है जिसमें सुन्नियों को मुसलमानों की ममलिकतों के सिर के ऊपर लाके बैठा दिया गया। अब आप ये देखिए, इसी सुन्नी रियासत का उर्दन के साथ मामला है, इसका मामला शाम के साथ है, इसका मामला मिस्र के साथ है, इसका मामला इराक के साथ है। यानी जो भी इस्लामी ममलिकत ताकत और कुव्वत पाने लगती है, पकड़ने लगती है, ये ख्याल करते हैं, इवन ईरान के साथ भी, इवन ईरान के साथ भी है, ये ख्याल करते हैं कि ये हमारे मद्दे मुकाबिल आ रहे हैं, इसलिए हमने इनका कला कमा करना है। और हम अरबों के साथ होने वाली 3 जंगों को देख लें, इसमें यही अपने आप को आगे से आगे। और डॉक्टर साहब इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, राना शफीक साहब के पास जाना चाहूँगा। राना साहब, जिस तरह से उनकी बैग के ऊपर अमेरिका खड़ा है और दीगर ममालिक खड़े हैं और वो उनको फंडिंग भी करते हैं, उनको असला भी फराहम करते हैं और उनके हाथ भी मजबूत कर रहे हैं, इवन मुसलमान ममालिक के अंदर उनके लिए लॉबिंग हो रही है। UAE के अंदर हमने देखा सफारत खाना खुल गया, बहरीन के अंदर उनका सफारत खाना खुल चुका है, सऊदीया के साथ उनके ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाने शुरू हो चुके हैं। तो एक तरफ तो वो रवैया है कि वो मुकम्मल तौर पर बैक कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम सिर्फ इजहार यकजहती कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है सर। 11 दिसंबर 1917 को जब बरतानिया ने कब्जा किया इस इलाके पे जी, और दर हकीकत हुआ ये था कि 1917 में जो खिलाफत थी, उस्मानी खिलाफत, उसको ख़त्म किया गया, तो उसके बाद कब्जा किया ये खिलाफत उस्मानिया के दौर में। और साथ एक झूठ गढ़ा गया बैनुल अक़वामी तौर पर होलोकास्ट का। होलोकास्ट का झूठ इसलिए गढ़ा गया ताकि दुनिया की नजरों में यहूदियों को मजलूम साबित किया जाए। ठीक है। और ये कहा गया जी कि होलोकास्ट के अंदर जो है ना हिटलर ने 60 लाख यहूदी मारे, हालांकि बिल्कुल झूठ है, ठीक, इंतहा दर्जे का मुबालगा मेज़ी है, इसलिए कि इतनी बड़ी तादाद में सिर्फ जर्मन के अंदर किस तरह हो सकता है, मुमकिन नहीं। और उसके साथ फिर ये कह दिया इन लोगों ने जो आज़ादी इज़हार राय की बात करते हैं, इन ममालिक जो इस्तेमार के ममालिक हैं, यूरोप अमेरिका वगैरह, कि अगर कोई होलोकास्ट के बारे में ये भी कहेगा ना कि ये मुबालगा मेज़ी पर मबनी है तो उसको भी सजा देते हैं। ये झूठ गढ़ के तो पूरी दुनिया से यहूदियों को वहां लाके बसाया गया। अगर आपने बसाना ही था, और ये यहूदी जो है ना, ये एक अलग तारीख है कि वो यहूदी है भी कि नहीं। जो उस वक्त वहां जो मुसलमान है वो बाहर से गए हुए नहीं है, वो वहां के रहायशी हैं, जो पहले यहूदी थे, यानी बनी, बाद में ईसाई हुए, बाद में मुसलमान हो गए। मतलब हम राजपूत हैं। हाँ जी, मैं समझ गया, इस इलाके के रहने वाले हैं। अगर कोई आदमी इंडिया में, लोग कहते हैं जी मुसलमान जो है अरब में चले, भाई हमारा इलाका है, आर्य बाहर से आए हैं, जो असल इलाके के रहने वाले तो दरावर है। ठीक, इसी तरह मुसलमान जो हुए हैं वो वही हैं जो वहां के रहायशी थे। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि 29 नवंबर 1947 को इसने अपना जो है ना, बरतानिया ने एक फार्मूला पेश किया 2 रियासतों का, एक इसराइल का, एक फलस्तीन का। फिर 14 मई 1948 को इसराइल का तो ऐलान कर दिया, लेकिन उस फार्मूले के तहत फलस्तीन का ऐलान नहीं किया। अब हमारा जो ताल्लुक है बहैसियत मुस्लिम, तब भी फलस्तीनियों के साथ है, मुसलमानों के साथ है, और हम ये कहते हैं कि अल कुद्स जो है ये आपके मुआहदों के मुताबिक, आपके बड़ों के मुआहदों के मुताबिक मुसलमानों की मलकियत है। दूसरा ये है कि इससे कता नजर जो वहां के मुसलमान है वो तो हमारे वजूद का हिस्सा है, लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी भी हमारा उस पर हक बनता है करने का। उसकी वजह क्या है कि एक तो ये है कि जो मुस्लिम लीग थी पाकिस्तान बनने से पहले 18 करारदादें कायदे आजम के दौर के अंदर फलस्तीनियों के हक के अंदर जो है पास हुई थी मुस्लिम लीग के अंदर। फिर कायदे आजम ने यह कहा था
کہ یہ مسلم جگر کے اندر لا کر خنجر جو ہے نا گھونپ دیا گیا ہے اسرائیل کو بنا کر. صاحب اس پہ آتے ہیں, میں آگے بڑھنا چاہوں گا, پھر پاکستان کا اس سے کیا تعلق ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں. میں مختصر یہ کہنا کہ اسرائیل پاکستان کے بھی خلاف ہے, انڈیا کے ساتھ ظاہر ہے وہ تو کئی بار حملے پاکستان نے آج تک اس کو تسلیم بھی اس لیے نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس جانا چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ اس یوم القدس کی اہمیت کے اوپر ذرا آپ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیں قرآن کریم کے حوالے سے کوئی انکار کی گنجائش نہیں ہے کہ بیت المقدس کو مسلمانوں کا قبلہ اول قرار دیا گیا. جی بالکل ٹھیک. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سفر معراج ہے اس میں بھی وہ منزل مسجد اقصیٰ کی صورت میں قرآن میں موجود ہے. قبلہ اول ہونے کے حوالے, مقام معراج ہونے کے حوالے, اور پھر وہاں پر فلسطینیوں کے علاقہ ہونے کے حوالے سے کوئی بھی مسلمان اس سے دور نہیں رہ سکتا. جی. اب کیونکہ اس میں کئی پہلو اکٹھے ہو چکے ہیں, سیاسی بھی, جغرافیائی بھی, اور عالمی سازش کا حصہ بھی, لیکن سب سے پہلی چیز جو ہم سب کو مقدم رکھنی چاہیے وہ قبلہ اول کی آزادی ہے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا عرصہ مطلب بیت المقدس پر نماز پڑھی, اور مسجد قبلتین مدینہ منورہ میں نماز ظہر کے دوران جب تحویل قبلہ کا حکم آیا, اور اس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ یہودی تانا دیتے تھے کہ اگر تمہارا دین الگ ہے, کتاب الگ ہے, تو پھر ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہو, آپ کا قبلہ بھی اپنا ہونا چاہیے. لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ قبلہ ابراہیمی کے ساتھ بہت محبت تھی, تعلق تھا, اور آپ کی جتنی عبادات تھیں اس سے پہلے کی بھی, اعلان نبوت سے پہلے کی, وہ بیت اللہ میں ہوتی تھی. اور غار حرا میں دیکھیں تو غار حرا کا جو اندر سے ہمیں نقشہ نظر آتا ہے, سامنے سے جو سوراخ ہے وہاں سے آج بھی بیت اللہ نظر آتا ہے. تو گویا کہ اس حوالے سے ایک تو وہ تعین و تشنیع تھا, اور دوسری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش تھی کہ مجھے قبلہ ابراہیمی جو ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مرضی کو مقدم رکھا اور آپ کی مرضی کے مطابق تحویل قبلہ کا حکم دیا, اور نماز ظہر میں یہ تحویل قبلہ کا سلسلہ شروع ہوا. 2 رکعت نماز قبلہ اول کی طرف پڑھی گئی, دوسری 2 رکعت قبلہ کعبہ کی طرف پڑھی گئی, اور ان میں جناب علی علیہ السلام کا یہ خاصہ ہے من صلی علی قبلتین, کہ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بالکل برعکس یعنی بدل گئے تھے اصحاب کو, تو اس سلسلے میں بعد میں بتایا گیا کہ تحویل قبلہ ہے. اور اس تحویل قبلہ کا فلسفہ یہ بھی قرآن کریم نے بیان کر دیا تھا کہ بہت سے منافقین جو تھے وہ صفوں میں کھڑے ہوتے تھے اور تسلیم نہیں کرتے تھے, لیکن مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے. تو اس کو بے نقاب کرنے کے لیے بھی خداوند متعال نے تحویل قبلہ کا حکم دیا, تاکہ وہ بے نقاب ہو جائے کہ جو ظاہری طور پر کہ بیت المقدس طرح آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن ان کا آپ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں, تو وہ سارے منافق بے نقاب ہو گئے. یہ تو ایک فلسفہ ہے. اب جب سے اس کے اوپر یہودیوں کا, عیسائیوں کا قبضہ رہا تو ایک جنگ مسلسل چلی آ رہی ہے. آج ہم بھی جو روز قدس کا عنوان دیا گیا, تو اصل تو قدس کی آزادی کا عنوان ہے. فلسطین جو ہیں وہ زہرے کے فلسطینی, وہاں کے باسی, وہاں کے مالک ہیں زمین کے, اور جس طرح کا خمینی نے اس دن کو یوم قدس قرار دیا, تو انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ وہی لفظ جو قائد اعظم نے استعمال فرمایا تھے کہ یہ مسلمانوں کے اندر ایک ناسور پیدا کیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کو تباہ برباد کیا جائے. اور اس میں دیکھیں نا ایک چیز وسط نظری, وسط قلبی جو ہے, ہماری جو مشرقی وسطی کی ریاستیں تھیں انہوں نے امام خمینی کے انقلاب کو صرف شیعہ انقلاب کے طور پر دیکھا, اور پراپوگنڈا یہی کیا گیا امریکہ کی طرف سے, دوسروں کی طرف سے. لیکن فلسطین میں تو شاید شیعہ کوئی نام کو چند گھر ہوں یا نہ ہوں, تو اب ان کے ساتھ جتنی مطلب ایکچوئل میں تو یہ مسلمانوں سے بالکل. تو بات اور یہ اس کے بعد پھر اس کا دائرہ وسیع بھی کر دیا گیا, وہ دائرہ وسیع ہوتا ہے کہ مظلوم دنیا کے اندر جتنے پھر ان کا یہ نعرہ ہے کہ دنیا میں جہاں کے بھی مظلوم ہیں ہم ان کے حامی مسلمین جہاں ہستے, جو انہوں نے نعرہ لگایا کہ دنیا کے جتنے مستضعف ہیں ہم ان کے حامی ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلسل ٹاکرا ہے وہ ایران اور اسرائیل اور امریکہ کا ہے. جی باقی ممالک نے سن 67 تھا یہ کہا, جب جنگ بھی ہوئی پاکستان بھی اس میں شریک ہوا, یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن آج کے تناظر میں دیکھیں تو جیسے تذکرہ ہوا کہ سعودی عرب بھی جھک چکا ہے, بحرین نے سفارت خانہ کھول دیا ہے, ہاں جی امارات, لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود جو توقعات تھیں کہ شاید فلسطینیوں کو کوئی امن مل جائے,
لیکن نہیں, ابھی آپ تازہ خبر سن رہے ہیں کہ ان کی بستیاں جہاں ان کی آباد کاری روک دی گئی تھی, اب دوبارہ اسرائیل نے وہاں پر آباد کاری شروع کر دی ہے. تو لہٰذا اس حوالے سے یہ دن جو ہے یہ کئی پہلوؤں کو دامن میں, سب سے پہلے تو آزادی قدس ہے, بالکل ٹھیک, اس کے بعد یہ فلسطینیوں کے حقوق ہے, اس کے بعد ریاست اسرائیل کا خاتمہ ہے, اس کے بعد مسلمانوں کے آپس میں یکجہتی, آپس میں محبت اور ان کے حقوق کا دفاع ہے. اور پھر عالمی سطح پہ جب جاتے ہیں تو جتنے مظلوم ہے, کشمیر اس میں آ جاتا ہے, ایریٹریا آ جاتا ہے, بوسنیا آ جاتا ہے, یہ سارے ممالک جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے, کیا نام ہے, برما آ جاتا ہے, یہ ساری چیزیں تمام مظلوم پاکستان بھی ان میں, کشمیر ان میں, تو ان تمام کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ تازہ ترین جو پیش رفت ہوئی ہے سعودی عرب اور ایران کی آپس میں صلح اور معاملات کا بڑھنا, یہ انتہائی خوش آئند ہے. اس سے امید لگی ہے کہ شاید کم از کم فلسطینیوں کو ہم ان کے شر سے کسی حد تک بچا سکیں گے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے تو پھر میں ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب سے یوم القدس ہم پچھلے 45 سال سے منا رہے ہیں, اس کا امپیکٹ اب تک کیا ہوا اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے, اس کے اوپر بات کریں گے. بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین, آج ہم بات کر رہے ہیں یوم القدس کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب پچھلے 45 سال سے یوم القدس منایا جا رہا ہے اور اس کا دائرہ بھی وسیع ہو چکا ہے, 80 ممالک کے اندر یہ اس کو منایا جاتا ہے. اس کا امپیکٹ اب تک کیا ہوا اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس کا امپیکٹ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے, ایک بڑی اہم چیز ہے بین الاقوامی میڈیا اس کو کیسا لیتا ہے. بین الاقوامی میڈیا اس موقع پہ ہونے والے جتنے بھی جلسے, جلوس, ریلیاں ہیں ان تمام کی تعداد کو گھٹا کے بیان کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لاکھوں کا مجموعہ تو ہزاروں میں بیان کرتا ہے, ہزاروں کا تو سینکڑوں میں بیان کرتا ہے. گویا بین الاقوامی میڈیا یہ سمجھتا ہے کہ یوم القدس کو سیلیبریٹ کرنا اور اس دن فلسطینیوں کے حقوق کی بات کرنا اور مسلمانوں کو اکٹھا ہونا یہ انتہائی اہم ہے, اور یقینی طور پہ یہ رجسٹر ہوتا ہے, اور اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے تمام تر ٹیکٹس عالمی میڈیا جو کہ پہلے ہی یہودیوں کے پاس استعمال کرتا ہے. دوسری چیز یہ جو اس پہ زیادہ اہم ہے خاص طور پاکستان کے حوالے سے, مسلمانوں کو من حیث المجموع یوم القدس منانا چاہیے. اب ہو یہ رہا ہے کہ یوم القدس کی تقریبات کو مخصوص کر دیا گیا ہے طبقہ اہل تشیع کے ساتھ, اور تصور یہ ہے عامت الناس کے اندر بھی کہ یہ صرف یوم القدس کا جو پروگرام ہے یہ صرف انہی لوگوں نے کرنا ہے, اسی طبقے نے, یہ انہی کی ذمہ داری ہے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو سرکاری سطح پہ سیلیبریٹ کرنا جیسی بھی ہے, لیکن کاز کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کے تمام مذاہب اور تمام فرق کو, تمام مسالک کو یوم القدس منانا چاہیے اور یوم القدس کے حوالے سے بات کرنی چاہیے, اور بات کرنے کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے. اور اس کو میڈیا کے اوپر, اب تو سوشل میڈیا آ گیا ہے, تو چاہے آپ کی 10 افراد کی گیدرنگ ہے, آپ یوم القدس کے بینر کے ساتھ سوشل میڈیا تاکہ دنیا کو ایک پیغام جائے, بالکل اپنا پیغام دیجیے. اور پھر یہ 10 افراد کی جب سینکڑوں اور ہزاروں تصاویر اپلوڈ ہوں گی تو یقینی طور پہ لوگ اس کی اہمیت کو سمجھیں گے بھی, اور آئندہ سوچیں گے کہ یوم القدس ہے کیا, اور ہم نے کس طریقے سے اہل فلسطین کے ساتھ اپنے تعلقات کا اظہار کرنا ہے اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اقدام کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب صرف احتجاج رجسٹر کروا دینے سے آپ سمجھتے ہیں کہ عالمی دنیا جو کہ مسلسل وہاں پر فنڈنگ کر رہی ہے اور پرٹیکولرلی امریکہ ان کی پشت کے اوپر کھڑا ہے, اسلحہ ان کو پہنچا رہا ہے اور نئے بلاکس بن چکے ہیں, ان نئے بلاکس کے اندر اس کو اور مضبوط کیا جا رہا ہے, اس کا آپ امپیکٹ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو مسلسل فلسطین کو سکویز کیے چلے جا رہے ہیں. دیکھیے, ایک اخلاقی محاذ ہے, اخلاقی محاذ بھی ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جس طرح اہل کشمیر کا معاملہ بین الاقوامی فورم سے نیچے آ کے اب ایک ملکی فورم پہ رہ گیا ہے, اسی طریقے سے فلسطین کو بھی ہمیں بین الاقوامی فورم سے نیچے لانے کی بجائے
اور ملکی لیول پہ تصور کروائے جانے کی بجائے ہمیں اسے عالمی فورم پہ ہی رکھنا ہے، اور وہ عالمی فورم پہ اسی وقت رہے گا جب باقاعدہ طور پہ ملکوں اس کے تقریبات اور جلسے اور پروگرام ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بھی روشنی ڈالی اس کے اوپر کہ یہ ہمارا قبلہ اول ہے، ہمارے جذبات مسلمانوں کی بحیثیت مجموعی جذبات اس وطن کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں، تو پھر مسلمان اس کے اوپر یکجا نہیں ہے، اتحاد کا مظاہرہ نہیں کر رہے۔ اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ ران صاحب یکجہتی کیوں نہیں ہے، اس کی یہ کیا بڑا اہم سوال ہے اور کرنا بھی چاہیے تھا آپ کو، نہ کرتے تو میں اس میں سے نا شروع کر دیتا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت اگر ہوتا ہے پاکستان میں تو یہ انفرادی سطح پہ ہوتا ہے نا، عوامی سطح پہ، اور عوام کی سطح کے اندر بھی ایک خاص طبقے کی طرح مخصوص کر دیا گیا، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا۔ اب ذمہ داری ان لوگوں کی ہے، دیکھیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں کے پاکستان کے ایک مخصوص طبقہ ہے جس کا ایران کے ساتھ تعلق ہے، وہ کرتے ہیں، ایرانیوں کا شروع کیا ہوا ہے، جبکہ جو کاز ہے، جو مسئلہ ہے، وہ کسی ایک طبقے کا تو نہیں، پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کا اور تمام مکاتب فکر کا ہے، لیکن اس کے اندر اجتماعیت کیوں پیدا نہیں ہو سکی جبکہ ہونی چاہیے۔ ایک دن جو ہوتا ہے وہ تو یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے، احساس کے لیے ہوتا ہے۔ رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے جتنا زیادہ اس کو عام کیا جائے گا اور رائے عامہ ہموار ہوگی تو عوامی دباؤ پڑے گا حکومتوں پر، تو حکمران کریں گے۔ ہم یہاں بیٹھ کے جو بات کر رہے ہیں، کڑ رہے ہیں نا اس پہ، اصل معاملہ جو ہے بین الاقوامی بنانے کے لیے، اس کے اندر طاقت پیدا کرنے کے لیے حکومتوں کے ساتھ، وہ تو ہے حکومتوں کی سطح پہ۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت جو ہے اس چیز کا احساس کرے، جبکہ دوسری طرف یہ ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے تو اپنا جو ہے نا پاکستان بنانے سے پہلے 18 مسلم لیگ نے بنا لی، قائد اعظم نے یہ الفاظ کہہ دیے، قائد اعظم نے یہ کر دیا پاکستان کی، لیکن مشرف کے دور کے اندر جب وزیر خارجہ تھے خورشید قصوری، انہوں نے رابطے کیے اور اس کا اعتراف بھی انہوں نے کیا۔ پھر پچھلے دور کے اندر جو کچھ ہوا ہے، جس طرح طیارے آتے رہے ہیں، وزیر اعظم آیا باقاعدہ اسرائیل کا یہاں، اور پھر ہماری اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے ایک حکومتی خاتون جو رکن تھی اس نے برملا کہہ دی کہ اس کے ساتھ ہو، ان کے جو اپنا ساتھ تعلق رکھنے والے، یہ باتیں وہ ہیں جو تلخ ہیں اور ہمارے لیے تکلیف دہ ہیں۔ اچھا، اب پھر ہم یہ سن رہے ہیں کہ جی اپنا اس کے لیے راستے ہموار کر دیے گئے، تجارت کے نقطہ نظر سے ایک کارڈ جاری ہوا ہے، پاسپورٹ جاری ہوا ہے، یہ کچھ۔ دوسری طرف جو لوگ فلسطین کی بات کرتے ہیں، قبلہ اول کی آزادی کی بات کرتے ہیں، اور وہ غالب ترین اکثریت میں ہیں، ان کے اندر یکجائی نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں طبقے کا ہے۔ اب جو طبقہ اس کے لیے کرتا ہے، ان کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے گردا گرد جو ماحول ہے، رہنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی ساتھ شامل کریں۔ یہ تاثر ختم ہونا چاہیے کہ یہ صرف ایران کا یا اس کا، یہ تاثر بالکل ختم ہونا ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری ان کی ہے جن کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایران کے قریب ہے۔ مثلا ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے سعودیہ کے قریب فلاں طبقہ ہے، ایران کے قریب فلاں طبقہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ پاکستان کا بھی دشمن ہے اسرائیل، پاکستان کی ایٹمی جو ہے نا صلاحیت، اس کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو طبقہ ایران کے قریب ہے اس کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے، سب کو ساتھ جو دوسروں کو بھی ساتھ ملائیں، ان کو احساس دلائیں کہ یار یہ بات جو ہے ہماری اکیلے کی نہیں ہے۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہاں فلسطین کے اندر اہل تشیع بہت کم ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اگر دن منا رہے ہیں، اور دن منانے کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے نا، یہ نہیں ہوتا کہ کیا کر رہے ہیں جی، ایک دن مناتے ہیں سال کے بعد، پورا سال ہی کیوں نہیں کرتے ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں ایک تقریب بھی ہو، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے نا، ہر ایک آدمی اپنے اوپر فرض کر لے کہ اس کو آپ یہ پروگرام کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن ران صاحب، اس کا انفرادی حیثیت میں منانا اس کا امپیکٹ اور ہے، ریاستی سطح پہ اس کا منانا امپیکٹ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں ریاست کو مجبور کون کرے گا؟ عوام کے اندر طاقت پیدا ہوگی، عوام کی آواز کے اندر، تو ریاست مجبور ہوگی۔ تو طاقت پیدا کرنے کے لیے تمام جو ہے مکاتب فکر ان کو ایک جگہ پر ہونا چاہیے۔ میں ڈاکٹر صاحب اسی نقطے کے اوپر آپ نے بھی روشنی ڈالنی ہے کہ رانا صاحب نے بھی کہا کہ یہ زیادہ ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو لوگ اس کے اوریجنیٹر ہیں، جنہوں نے اس کو شروع کیا، یا جیسے جو ایران سے اس وقت زیادہ منسلک ہیں، وہ تمام مکاتب فکر کو ساتھ لے کر چلیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا مذہبی نہیں، جی جتنے بھی مسلمان ہیں، خواہ وہ سیاسی پارٹی سے تعلق ہے، سب کے دل کے اندر قبلہ اول کے لیے محبت ہے، عقیدت ہے، سارے طبقات کو ساتھ لینا۔ اس کا ایک ریلیجس پہلو بھی ہے کہ یہ ہمارا قبلہ اول ہے، اور ہم سب کی جذباتی وابستگی ہے مسلمان ہونے کے ناطے فلسطینیوں کے ساتھ۔ دیکھیں میرے بھائی، جہاں تک ایران کا تعلق ہے، ایران نے تو سب سے پہلے یہ آواز اٹھائی، اور اس وقت کوئی یہ باور کرنے کو تیار نہیں تھا کہ ایران اور وہ فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کرے گا۔ ایران یاسر عرفات کو بلائے گا، ایران جو ہے وہ یاسر عرفات کی حمایت کرے گا جو اس وقت الفتح کے لیڈر تھے۔
لیکن ایران نے یہ ثابت کیا کہ یہ مسئلہ صرف شیعوں کا یا ایرانیوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے، اس لیے اسے عالمی یوم القدس قرار دیا گیا، صرف ایرانی یوم القدس قرار نہیں دیا گیا، عالمی اس کا نام دیا گیا، انٹرنیشنل۔ اب رہ گیا معاملہ ذمہ داریوں کا، بے شک جو کنوینئر ہے، جو کام کو شروع کرنے والا ہے، اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں کہ لوگوں کو دعوت دیں، لیکن میں حیث المسلم جو ہے، من اصبح ولم یهتم بامور المسلم فلیس بمسلم، مسلمانوں کی تعریف تو رسول اللہ نے یہ فرمائی ہے کہ اس حالت میں صبح کرے کہ اسے مسلمانوں کی پرواہ نہ، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو فلسطینیوں سے ہم جدا نہیں ہو سکتے، پھر قبلہ اول سے ہم کوئی بھی جدا نہیں ہو سکتے۔ پھر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج، اور پھر مسجد اقصیٰ، پھر اس کی آیات، پھر اس کی نشانیاں، یہ ساری چیزیں ہر مسلمان کو متوجہ کر رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے تو صرف سوئے ہوئے مسلمانوں کو جگایا ہے کہ جاگو، آپ کہاں سوئے ہوئے ہیں۔ ایک جنگ میں اگر آپ نے شکست کھا لی، سو کے بیٹھ گئے ہو، تو یہ اس سے کام نہیں بنے گا، نہیں، اس ناسور کو یہاں سے نکال کے باہر پھینکنا ہے۔ اور یہ درد دل آقا امام خمینی نے ان لفظوں میں بیان کیا تھا کہ اگر ایک ایک بالٹی ہر مسلمان پانی کی پھینک دے نا اسرائیل پہ تو بہ جائے۔ وجود تو اس کا یہ ہے، آپ نے دیکھا اقوام متحدہ کے اجلاس میں ترکی کے وزیر اعظم نے، جو صدر ہے اس وقت، وہ پورا اسرائیل کا نقشہ اٹھا کے لے کے گئے تھے کہ اس سال میں کتنا تھا، اس سال میں کتنا تھا، یعنی گھٹتا 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 آج فلسطین یہ رہ گیا، پوری دنیا کے سامنے چیزیں رکھی۔ اور پھر صہیون کے حوالے سے، صہیونستی جو ہے کہ وہ نسبت جو آپ ہی دیتے ہیں، اس حوالے سے ایران نے جو رول ادا کیا وہ صرف اس کو شیعہ یا ایرانیوں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس کو عالمی سطح پہ دعوت دی۔ اور یہی وجہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ایرانی جو ہے دفاتر، سفارت خانے، قوصل جنرل دنیا میں موجود ہیں، ان کی پوری کوشش ہوتی ہے وہ ہر سال لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، تمام مکاتب فکر کو، مسلم غیر مسلم کو دعوت دیتے ہیں، اور اس مسئلے کے لیے مل کے صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جو کہا وہ بالکل بجا ہے کہ کیونکہ محرک وہ ہیں، لیکن میں سمجھوں ان کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ دوسری طرف جو منفی پراپوگنڈا کیا گیا شیعہ سنی کے خلاف، اس نے اس راستے کو روکا اور اس مسئلے کو صرف شیعہ مسئلہ بنا دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ شیعہ مسئلہ یہ کیسے بن سکتا ہے؟ اگر تو فلسطین کے سارے شیعہ ہوتے یا کثرت شیعوں کی ہوتی، پھر شیعہ کھڑے ہوتے تو پھر تو کیسے شیعوں کا، جبکہ فلسطین کا تو مسئلہ وہاں پر اہل سنت کی کثرت ہے۔ اس کے برعکس دیکھیں، بحرین کی آبادی 85% شیعہ ہے جی، لیکن وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہے، ایک بھی شیعہ راضی وہاں پر نہیں ہے، شیعہ ظلم و ستم کی چکی بھی پیس رہے ہیں۔ یہاں جب فلسطین بحرین کے حوالے سے بینر لگائے گئے تو ہمارے کیا نا زرداری صاحب کا دور تھا، انہوں نے بینر اتار دیے، بلکہ گرفتاریاں شروع کر دیں کہ یہ اب کیا کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس وقت یہ ہے کہ مسلمانوں کا مسئلہ، مسلمانوں کا مسئلہ ہے، دنیا کے ہر مسلمان کا مسئلہ ہے، اور انسانوں کا مسئلہ ہے، انسانی عالمی تنظیموں کا مسئلہ ہے۔ تو لہٰذا اس وقت عالمی اداروں کو بھی متوجہ کرنا، اور یہ بہترین پینل ہے، آج پہلے سے زیادہ ہے۔ حکومتیں اس سلسلے میں آواز اٹھا رہی ہیں فلسطین کے حوالے سے بھی، لیکن جس طرح آواز اٹھانی چاہیے نہیں اٹھاتے، اور اس آواز کو نقصان پہنچایا ہے یہ جو گزشتہ سالوں میں اسلامک ریاستیں جو ہے ہماری، جو سعودی عرب ہو گیا، بحرین ہو گیا، مسقط ہو گیا، انہوں نے سوچا کہ شاید ہماری تجارت اس سلسلے پر فائدہ ہوگا، ان کے ساتھ جو آگے قدم بڑھایا وہ الٹا پڑ گیا، ہر ایک فلسطینیوں پہ اور ظلم پڑ گئے، اور ان کے جو امارات نے بنایا، سعودیہ نے نہیں بنایا، سعودیہ نے بنایا، لیکن بہرحال یہ چیزیں جو ہے راستہ دیا۔ بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں۔ تو پھر امت مسلمہ کی اجتماعیت یہ کیسے کر کے پھر ممکن ہو سکتی ہے، جبکہ ہم کہتے یہ ہیں کہ مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہے؟ اس سوال کا جواب آپ سے لوں گا، ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ ایک اور سوال پھر آ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری معیشتیں اتنی کمزور ہیں، پرٹیکولرلی جیسے پاکستان کی مثال لے لیں، کہنے کو تو ہم ایٹمی پاور ہیں، لیکن $1 ارب کے لیے IMF نے ہمیں جو ہے وہ ناکوں چنے چپا دی ہیں۔ تو حالات تو ہمارے اتنے دگرگوں ہیں اور ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو ہماری معیشت جب تک بہتر نہیں ہوگی، ہمارے حالات بہتر نہیں ہوں گے، ہم کیسے کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے؟ اس کا حل بھی یہ ہے کہ اگر حکومت قوم حکومت کے ساتھ ملی ہوئی ہو یا کہ جا ہو تو ہر ایک چیلنج کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا پاکستان شروع سے ایسا تھا؟ یہ معاشی حالت شروع سے ایسی تھی؟ معاشی حالت جن لوگوں نے کی ہے وہ کون ہے؟ وہ ایک الگ بحث چھڑ جائے گی نا۔ ابھی ہم محدود رکھیں اسی اپنا فلسطین کے اور بیت المقدس کے معاملے کو۔ بیت المقدس کا معاملہ ہے، فلسطین کا معاملہ ہے، وہ اپنا درد دل رکھنے والے مسلمانوں کے لیے تو ہمیشہ سے رہا ہے،
یعنی خمینی صاحب نے تو کیا آج سے 40 سال پہلے، قائد اعظم نے اس سے بھی پہلے کیا، پاکستان بننے سے بھی پہلے کیا، لیکن پاکستان کے اندر اس آواز کو ختم کیوں کر دیا گیا؟ کون سے عناصر ہیں جو اسرائیل کی حمایت کے لیے بات کرتے ہیں؟ کون سے عناصر ہیں جو بیت المقدس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں جانے دیتے؟ کون سے عناصر ہیں یا کون سے معاملات ہیں جن کی وجہ سے اس طرف توجہ نہیں دی جاتی؟ میں نے اس کے لیے ایک عرض کیا تھا کہ ویسے تو ہر ایک دن جو ہے ہمارا وہ ہونا چاہیے، وقف ہونا چاہیے اپنے دنیا جہان کے مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے لیے بھی، ایریٹریا کے لیے بھی، برما کے لیے بھی، انڈیا کے لیے بھی، پاکستان کے لیے، کشمیر کے لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ چلیں جی فلسطین کا معاملہ ہے، اس کے لیے تو دل نہیں دھڑکتے ہم، کشمیر تو ہماری شہر ہے گئے، تو کشمیر کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ پورے سارے کشمیر کو ہم نے آدھا گھنٹہ کھڑا ہونے کے لیے کر دیا، یہ کیا نا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی باقاعدہ ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جو پروگرام کر رہے ہیں آج، آپ باقاعدہ عوام کے سامنے یہ درخواست رکھیں کہ ہر ایک شخص کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے، ہر ایک فرد جو ہے نا کم از کم رمضان جب تک ختم نہیں ہوتا تب تک ہر روز جو ہے بیت المقدس اور فلسطینیوں کے لیے پوسٹیں چڑھائے۔ اسی طرح یہ درد دل کے ساتھ میں نے یہ بات کی تھی کہ جو لوگ اس کے لیے متحرک ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیں، سیمینار رکھیں۔ سر میں یہاں پر ایک نقطہ پیش کرنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا ہینڈلنگ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم یہاں کشمیر کی بات کرتے ہیں، ہمارے اکاؤنٹس بلاک کر دیے جاتے ہیں۔ فلسطین کی آپ بات کریں، آپ کے 100 رنگ میں بات ہو سکتی ہے بھائی میرے، 100 رنگ میں بات ہو سکتی ہے۔ آپ نے کیا نا، مجھے یہ بتائیں کہ کتنے چینل ہیں پاکستان کے اندر؟ ان کی تعداد میرا خیال ہے اس وقت 1000 سے اوپر جا چکی ہے جن کو لائسنس ملا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود کتنے چینل ہیں کہ جو فلسطین کی بات کرتے ہیں، فلسطین کو مسلمانوں کی چھوڑیں، کشمیر کی بات کرتے ہیں، کشمیر کی بھی چھوڑیں جو اسلامی معاملات کے اندر بات کرتے ہیں۔ یعنی سارے کے سارے میڈیا جو ہے وہ تو پنجہ یہود میں ہے، استعمار کے ہاتھوں میں ہے نا، استعمار کے ہاتھوں میں ہے۔ ہم اپنے باہر آنا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کا آسان حل جو ہے نا وہ میں بتا رہا ہوں۔ ایک تو ہم اپیل کریں لوگوں سے کہ انفرادی طور پہ کریں، ہر ایک کے دل میں درد ہے۔ دوسرا یہ کہ جو لوگ متحرک ہیں اس کے لیے کام کرتے ہیں، کچھ باقی لوگ نہیں کرتے، وہ ایک کریڈٹ لیں، تھوڑا سا وہ اس آواز کو پھیلائیں، توسع لائیں، دوسرے لوگوں کو دعوت دیں اپنے پروگراموں کے اندر۔ اور یہ تاثر ختم ہونا چاہیے کہ یہ فلاں طبقے کا دن ہے، یہ تاثر ختم کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے بہترین یہ ہے، مثلا ملی یکجہتی کونسل کے نام پہ تمام مکاتب فکر اکٹھے ہوئے تھے، اس طرح کے ایک فورم، پھر مجلس عمل کے نام پہ تمام مکاتب فکر اکٹھے ہوئے تھے، پھر سیاسی پارٹی کیا اپنا اس میں جب کسی کو اختلاف ہی کوئی ترجیحات کا مسئلہ ہے۔ سر ڈاکٹر صاحب آخر کے اندر اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا کہ ہماری ترجیحات میں ابھی کشمیر اور فلسطین ہے نہیں، ہماری ذات ہے، اور ہمیں خود کو ابھی مسائل کا سامنا ہے، معیشت کا مسئلہ ہے ہمارا، نہ صرف انفرادی سطح پر معیشت کا مسئلہ ہے بلکہ اجتماعی سطح پر۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دل اور دماغ پیچھے رہ گیا، پیٹ آگے آ گیا، کیوں سر ایسے ہی ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک پاکستان کی مثال ہے، اسلام فوبیا کے حوالے سے پوری امت مسلمہ اس کا نشانہ بن رہی تھی، کبھی قرآن کریم کی توہین، کبھی مسلمانوں کا قتل عام، کبھی شاعر اسلام کا، کبھی سرکار ختم وسلم کی شان اقدس میں گستاخی۔ پاکستان آگے بڑھا، اس نے کوشش کی پوری امت کو اکٹھا کیا، بالآخر آپ اقوام متحدہ پلیٹ فارم سے سال میں ایک دن کو اسلام و فوبیا کے ساتھ مختص کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بالکل ٹھیک جی، اب وہ دن عالمی سطح پہ منایا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے کس کی آواز تھی؟ پاکستان کے غیور مسلمانوں کی ناموس رسالت اور احترام قرآن پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہی صورتحال ہے کہ اگر حکمرانوں کا قبلہ چلا جائے تل ابیب کی طرف اور مسلمانوں کا قبلہ چلا جائے خانہ کعبہ کی طرف، تو یہ ٹکراؤ اس کو مٹانے کی ضرورت ہے۔ یعنی اس وقت ابھی آج کل پھر یہی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب پاکستان میں جو پاسپورٹ جو اسرائیل کا لکھا ہوا ہے وہ بھی کاٹا جا رہا ہے، اور جناب اسرائیل کے ساتھ پینگے جو ہیں وہ لڑائی جاری کیا جا رہا ہے۔ اور مشرف دور میں تو مولوی صاحبان جو ہیں وہ آگے آ گئے تھے جی، وہاں سے ان کی دلیل بڑی بوگس دلیل تھی کہ وہاں پر فاسٹ فورس ہمیں لینی پڑتی ہے، اور فاسٹ فورس اسرائیل میں ہوتی ہے اور وہاں سے دوسرا ملک لیتا ہے اور اس سے ہمیں ہم ڈائریکٹ کیوں نہ لیں۔ تو میں نے اس مولانا کو اس پروگرام میں یہ کہا بھی تھا، یہ تو وہی سامان قلیل والی بات آ گئی جو قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ تو آپ سامان قلیل کے پیچھے دین کو بھیجنا چاہتے ہیں، تو لہذا یہ سازشیں جو اندرون خانہ اسرائیلی جج یہاں بیٹھے ہیں مسلمانوں کے روپ میں یا پاکستانی کے ہمدردوں کے روپ میں، ان کا محاصرہ بہت ضروری ہے اور وہ عوام کر سکتے ہیں۔ دوسری بات میری اس وقت وہی اپیل ہے جس سے مسروی صاحب نے فرمایا، ہم تینوں خادم قوم ہے، خادم طالب علم، منت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں پوری امت سے، خدا را اس کو عالم اسلام کا مسئلہ سمجھیے، قرآن نے پیش کیا ہے۔ خمینی نے اگر قرآن کی طرف متوجہ کر دیا ہے تو ادھر تو کہتے ہیں حکمت کی بات کافر سے بھی مل جائے تو لے لو جی،
ادھر کرنے کو کیا تیار ہے؟ اس تعصب سے اپنے آپ کو باہر نکالیے. قرآن تو بار بار کہہ رہا ہے کہ اپنے اصلی دشمن کو پہچانی، وہ یہود و نصارہ ہیں. وہ کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک کہہ دیا یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک کو کہہ دی یہودی اور نصاری کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوگی یہاں تک ان کے ان پہ پیروکار بن جاؤ. تو بات اتنے متشدد جن کو بدترین دشمن قرار دی گیا، ان سے کیوں امیدیں وابستہ کرتے ہیں؟ قرآن کی اتنی نصوص متواترہ کے باوجود ہماری اگر یہ حالت، پھر اپنے آپ اس قرآن نے تو کہہ دیا اگر ان سے محبت ہے نا تمہاری، نبوت میں ویسے ہے، پھر تم یہودی ہو نام کے مسلمان ہو، تو لہٰذا نام کے مسلمان ہونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. اقوام متحدہ میں مسئلہ اٹھانا چاہیے، تمام آدمی فوراً مسئلہ اٹھانا چاہیے. میری درست یہ کہ اس پروگرام میں جو بنایا جا رہا ہے اس میں پوری امت کو شامل ہونا چاہیے، تمام پاکستانیوں کو شامل ہونا چاہیے. ہم 10 اپیل کرتے ہیں خدا رہے اس کو امت مسلمہ کا مسئلہ سمجھ کے، فلسطینیوں کا مسئلہ سمجھ کے، خاص طور پر قبلہ اول جس پہ غاصبانہ قبضہ ہے صحیح کا، اس کو اس کے جنگل سے نکالنے کے لیے مل کے احتجاج کرنا ڈاکٹر صاحب آخری 30 سیکنڈ ہے، اس کو لیڈ کون کرے گا؟ کیا کسی ایک فرد واحد کو آگے بڑھنا ہوگا یا اجتماعی طور پر سب کو اپنے اپنے مکاتب فکر سے آواز اٹھانی ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ سب کو مل کر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، الگ الگ نہیں، مل کر. اور یقینی طور پہ پھر مختلف مکاتب فکر میں سے کوئی ایک ایک فرد آگے آئے گا تو اس کے ساتھ ساتھ پھر دیگر افراد بھی آگے نکلیں گے. اور ہمیں اس چیز کو باور کرانے کی ضرورت ہے کہ قدس کا مسئلہ، بیت المقدس کا مسئلہ، یہ کسی ایک طبقے، خاص طبقے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے، پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے، اور پورے عالم اسلام کو اس کے لیے باہر نکلنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ بھی آخر ران صاحب 30 سیکنڈ کے اندر. میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اپنا جو ہے نا فرض عین ہے قبلہ اول کی آزادی کے لیے کوشش کرنا، اور دنیا جہان کے مسلمانوں بالخصوص فلسطین، کشمیر، الجیریا، برما، انڈیا، ان مسلمانوں کے لیے کوشش کرنا یہ فرض عین ہے، اور اس کے لیے جتنا ہو سکے کام کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا. ہم نے آج یوم القدس کے موقع کے اوپر ایک چھوٹی سی کاوش ضرور کی اور ان سے اظہار یکجہتی کے لیے ہم نے بھی یہاں سے اپنے پلیٹ فارم سے پروگرام کیا. ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب